मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वक्फे के बाद खुश आमदीद। आपसे मैंने कहा कि हमने आपके साथ इंतहाई खूबसूरत रिपोर्ट शेयर करनी है। वो रिपोर्ट जिससे आपको उन पुरखों की याद भी आएगी कि जिन्होंने पाकिस्तान के दस्तूर और आईन को अहमियत देने के लिए लोगों को बेदार किया। उनमें सबसे तवाना और ताकतवर नाम जो था हबीब जालिब का था। हबीब जालिब अशराफिया का शायर नहीं था, वो पूरे अवाम का शायर था, अवाम का शायर, लोगों का शायर, जिसने अपने तर्ज अमल से, अपनी शायरी से, अपनी जबान से, अपने बयान से लोगों को इज्जत व तौकीर देने की कोशिश की और अमर हो गया। उसके एक पोते का नाम उन्होंने खुद रखा, हबीब जालिब ने, अमर जालिब, और यह कह के रखा कि जब मैं नहीं हूंगा लोग होंगे और मेरा ये पोता जो है मेरे नाम को अमर करेगा। अमर जालिब ने यह सच कर दिखाया। जनाब हबीब जालिब के तमाम खानदान के अफराद हमारे लिए बहुत मोहतरम और मुकर्रम हैं। हबीब जालिब का एक बेटा नासिर मेरा नासिर व मददगार भी था, मेरा दोस्त था, मेरा रफीक था, मेरा कलीग था। नासिर से मेरी बड़ी मोहब्बत थी और आप हैरान ना होइए एक बात पे, वो मुझे कहा करता था, उस्ताद जी, पता नहीं क्यों कहता था। अमर से मेरी जब मुलाकात हुई तो मैंने वही स्पिरिट देखी जो नासिर की थी। नासिर ने अपने बाप को और उसके काम को और उसके नाम को जिंदा रखने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उनके काम को बहुत प्रिजर्व कर गया। उस काम को अब आगे बढ़ाने के लिए अमर जो है वो उसी ख्याल के साथ जो हबीब जालिब ने कहा था कि मेरे नाम को ये अमर करेगा, उसी ख्याल के साथ आगे बढ़ा। अमर जालिब ने हजरत हबीब जालिब के यौम पे जो अवामी मेला किया, वो हकीकी मानों में अवामी मेला था। मैं उसकी तस्वीर भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं वीडियोस शेयर करूंगा आपके साथ, इसलिए कि इन वीडियोस को देख के आप महसूस करेंगे कि पाकिस्तान में वो आवाज जो है उसकी बाजगश्त अब भी खेतों, खलियानों और कारखानों में मौजूद है। आज पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम जो है वो बहुत लय के साथ उनका कलाम पढ़ते, लेकिन हबीब जालिब ने बेनजीर भुट्टो को और उनके काम को जो अहमियत दी वो यकीनन बहुत अहम थी। उसकी वजूहात कई हो सकती हैं। एक तो यह कि डेमोक्रेसी पर उनका बहुत जो है अनशेकन जो है वो फेथ जो था वो। दूसरा, हबीब जालिब शायद ये भी जान रहे थे कि ये जमहूरियत के लिए अपनी जान भी देगी। हबीब जालिब ने उसकी बहुत इज्जत और कदर की। हबीब जालिब एक पैगाम नहीं, हबीब जालिब एक तहरीक है। हबीब जालिब एक नाम नहीं, हबीब जालिब दस्तूर को बचाने की एक कोशिश है। हबीब जालिब का जो अवामी मेला हुआ, खुशकिस्मती से उस मेले को उसका इफ्तिताह करने के लिए मुझ हकीर फकीर का इंतखाब किया गया। ऐसी वैसी शख्सियात उसके अंदर मौजूद थीं कि जिनको मैं समझता हूं कि मेरे मेंटोर हैं, मेरे उस्ताद हैं, लेकिन मेरा इंतखाब जो है वो खुदा के करम और अमर की मोहब्बत का नतीजा था। पहली वीडियो मुलाहजा कीजिएगा, उसके बाद फिर बात करते हैं। आप ये देखिएगा कि हबीब जालिब मेले की क्या रौनक थी और उसमें क्या क्या कुछ कहा गया और क्या क्या कुछ लोगों ने महसूस किया। उसमें शख्सियात की आमद के साथ साथ ख्यालात की आमद जो थी उसने एक रौनक लगाई। ये पहली वीडियो देखिएगा, मुलाहजा कीजिएगा और फिर उसके बाद तस्वीर देखिएगा। हवाए जोरो सितम से रुखे वफा न बुझा, हवाए जोरो सितम से। जालिब साहब का ये याद में जो सेमिनार मनाया जाता है, ये इन द मेमोरी ऑफ हबीब जालिब। जालिब साहब अवामी आदमी थे,
کہ کرے نہ زمانے میں کوئی جنگ کی باتیں، جھکے نہ امن کا پرچم، یہ سوچتے ہیں ہم، کسی کی آنکھ نہ ہو نم، یہ سوچتے ہیں ہم۔ جہاں جہاں ظلم ہوا جالب صاحب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جہاں پہ انسانیت ہوئی، اور جالب صاحب ہمیشہ جنگ کے خلاف تھے۔ جالب صاحب ایک انصاف، انسانیت اور برابری کے پاکستان کے خواہاں تھے۔ جالب صاحب نے تمام انسانوں کے حقوق کی آواز بلند کی، اس میں خواتین بھی ہیں۔ اب ہم باقاعدہ جو ہمارا سیمینار ہے آج کا جالب صاحب کی 29ویں برسی کے حوالے سے، وہ ہم آپ کے ساتھ اس کا باقاعدہ اب آغاز کرنے جاتے ہیں۔ جالب صاحب کا یہ جاد میں جو سیمینار منایا جاتا ہے، یہ ان دا میموری آف حبیب جالب، اور اس سیمینار کا جو خاص ٹاپک جو ہے، اس کا ہم نے رکھا ہے جالب کا پاکستان، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جالب صاحب کا پاکستان جب تک وجود میں نہیں آئے گا تب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکیں گے۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ جالب صاحب کے پیغام کو نوجوان نسل تک پہنچانا ہے، تو اس طرح کے اساتذہ کرام، اس طرح کے سینئرز لوگ مل کر، ہم سب مل کر جالب صاحب کے اس پیغام کو نوجوان نسل تک پہنچانے کی کوشش 29 سال سے کر رہے ہیں۔ جالب صاحب عوامی آدمی تھے، اور جالب صاحب کی یہ خاصیت ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جالب صاحب نے جب ایوب خان کے خلاف دستور نظم جو لکھی، جو 1962 کی نظم ہے، تو جب ایوب خان صاحب اقتدار سے چلے گئے اور ان سے کئی مجمع میں خواہش ہوئی کہ آپ دستور سنائیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ بھائی اب وہ اقتدار میں نہیں ہے، اگر وہ اقتدار میں ہوتا تو میں نظم سناتا، تو اس کا میں جب بھی کوئی شخص اقتدار میں ہوتا ہے اس کے خلاف لکھتا ہوں، جب وہ اقتدار سے چل جاتا ہے تو میں بزدلی سمجھتا ہوں اس کے خلاف کوئی بات کرنا۔ یہ تھا جالب صاحب کا کردار، اور صرف ایوب خان صاحب کے خلاف نہیں، پھر یحییٰ کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف، بھٹو صاحب کے خلاف، پھر سارے ادوار جو ہیں ان میں جب بھی اقتدار میں ہوئے تو جالب صاحب کی خاصیت، اور جالب صاحب کی خاصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی پرسنل جو گرجز کبھی نہیں کسی سے رکھی، دشمنی، ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں رکھی، ان کا نظریاتی اختلاف رہا ہے۔ یہ بات بڑی مس کمیونیکیٹ کی گئی آج تک کہ جالب صاحب صرف باغی شاعر تھے، انقلابی شاعر تھے۔ جالب صاحب انسان دوست تھے، جالب صاحب امن چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کرے نہ زمانے میں کوئی جنگ کی باتیں، جھکے نہ امن کا پرچم، یہ سوچتے ہیں ہم، کسی کی آنکھ نہ ہو نم، یہ سوچتے ہیں ہم۔ تو جالب صاحب کی آئیڈیالوجی کے اکارڈنگلی ہم بھی اپنے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی پالیسیز کو کائنڈلی ریوزٹ کیجئے۔ یوکرین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ انسان مر رہے ہیں، کوئی خلائی مخلوقیں تو نہیں ہیں۔ جہاں جہاں ظلم ہوا جالب صاحب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جہاں پہ انسانیت ہوئی، اور جالب صاحب ہمیشہ جنگ کے خلاف تھے، تو ہمارا پلیٹ فارم بھی جنگ کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں، آپ صرف پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ کائنڈلی یوکرین میں یہ جو انسانی المیہ ہو رہا ہے، اور جو جہاں بھی دنیا بھر میں المیہ ہو رہا ہے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب حامد خان صاحب۔ خان صاحب نے جالب صاحب کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپنی رفاقتوں کا ذکر کیا، اور اس گھر کا بھی ذکر کیا جو کہ سروبا گارڈن میں واقع ہے، لائک یہ چنگی امرتودی سے کچھ فاصلے پر ہے، اور یہ 1984 کا واقعہ ہے جب وہ گھر لیا گیا تھا۔ اور وہ گھر بھی اس جو بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نیر علی دادا صاحب کی ڈیزائن ہوا گھر ہی تھا، جس کے اندر جالب صاحب جس کو جالب صاحب نے خریدا تھا، اور وہ جالب صاحب نے اپنے والد صاحب کا جو گھر ملتان شریف میں تھا وہ بیچ کر، اور جو گھر کے جو حصے تھے بہن بھائیوں کے، وہ سارے بہن بھائیوں نے جالب صاحب کے لینے کے بعد ان کو دے دیے تھے۔ تو اس رقم سے 2 لاکھ تقریباً، اس ٹائم 15,000 روپیہ تھا، تو وہ اس رقم سے اس گھر کو خریدا تھا۔ اور خان صاحب نے جو ذکر کیا گاؤں کا، بالکل خان صاحب، اور خان صاحب نے جو پاکستان، جالب کے پاکستان کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، بہت ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ یقیناً جالب صاحب ایک انصاف، انسانیت اور برابری کے پاکستان کے خواہاں تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو حاصل کر کے رہیں گے۔ بلا تفریق کے
جالب صاحب نے تمام انسانوں کے حقوق کی آواز بلند کی، اس میں خواتین بھی ہیں، اور جالب صاحب وہ اکیلے مرد تھے جس نے مال روڈ پر جو چوک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اور ہائی کورٹ کا چوک، وہاں پہ لاٹھی چارج میں جالب صاحب اکلوتے مرد تھے جو کہ آسمہ جیلانی صاحبہ کا عادی گواہی کے خلاف احتجاج تھا، وہ جلوس تھا، اس میں جالب صاحب نے نظمیں بھی سنائی، اور اس نظم وہ تازہ لکھی تھی، اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے، اب دہر میں بے یارو مددگار نہیں ہم، پہلے کی طرح بے کس و لاچار نہیں ہم۔ تو یہ اس نظم کا پہلا شعر تھا، تو محترمہ آسمہ جیلانی صاحبہ کے کہنے پہ انہوں نے یہ نظم اس دن بنا لی تھی۔ جالب صاحب جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے، اور جس طرح سے جالب صاحب کو یہاں پہ سیاسی امداد لینے کے لیے، صرف سیاسی امداد لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جالب صاحب کی سے سیاسی امداد تو لے لی جاتی ہے، لیکن جالب صاحب کے نقش قدم پر چلنا ان کے لیے بہت دشوار ہے۔ یہ المیہ ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب جس یونیورسٹی وائس چانسلر ہیں، انہوں نے اگلے اکیڈمک سیشن میں حبیب جالب چیئر کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، بلکہ تمام ہمارے جتنے بھی ہال میں اور جتنے بھی جالب صاحب کی دنیا بھر میں چاہنے والے ہیں، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جالب صاحب کے پیغام کی ترویج کے لیے اور ریسرچ کے لیے جناب ڈاکٹر پروفیسر اصغر زیدی صاحب نے یہ پہلی دفعہ یہ پاکستان میں اور گورنمنٹ کالج کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اس کام میں اپنا یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ایک مرتب کی تھی میرے والد مرحوم جناب فرزند اول ناصر جالب صاحب نے۔ یہ کتاب اصل میں جالب صاحب کی نظموں اور غزلوں کے اوپر ایک ریسرچ بک ہے، جو کہ ان کی دوسری ریسرچ بک ہے۔ اس کتاب میں میرے والد محترم بانی فاؤنڈیشن، حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کے جو بانی بھی تھے، انہوں نے جالب صاحب کی نظموں کے اوپر اس طرح سے تحقیق کی ہے کہ اس کا منظر اور پس منظر اپنے الفاظ میں لکھا ہے۔ یہ کتاب نوجوانوں کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ وہ اس کتاب سے جالب صاحب کی شخصیت کو اور پرکھ سکیں۔ تو میں دعوت دوں گا کہ آئیں اور اس کتاب کا باقاعدہ انوگریٹ کریں اس کو، اور یہ اب کتاب جو ہے جو بھی شخص اس کو حاصل کرنا چاہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ میرے والد صاحب بستر علالت پہ تھے آئی سی یو میں، تو ایک دن پہلے میں نے ان سے کہا کہ چلیں اٹھے ڈیڈی گھر چلتے ہیں، ہم نے تو کتابوں کی انوگریشن بھی کرنی ہے، اسلام آباد بھی جانا ہے، کراچی بھی جانا ہے، پورے پاکستان میں جالب صاحب کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ آپ نے اتنی محنت کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی مہلت دی تھی، جتنا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لینا تھا، تو وہ لیا اور وہ رخصت ہو گئے۔ تو یہ ذمہ داری پھر میں نے اپنے کاندھوں پہ لی، اور اس کو آج ان کے ساتھ جو میں نے وعدہ کیا تھا، تو یہ پہلا یہ میرا وعدہ ان کے ساتھ ہے کہ میں لاہور میں اس کی انوگریشن کر رہا ہوں۔ دوسرا میرا وعدہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد میں اس کی تقریب پذیرائی کروں گا انشاءاللہ، اور پھر تیسرا میں نے کوئٹہ اور کراچی کا کیا تھا کہ 2 شہروں میں بڑے انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا، اور اس کے بعد بھی میرا ارادہ ہے کہ میں پورے پاکستان کے ہر ضلع میں اس کتاب کی انوگریشن کروں تاکہ نوجوانوں تک حبیب جالب کا پیغام جو ہم نے تحریری طریقے سے، ریسرچ کے طریقے سے، ادبی طریقے سے، اور جو طریقہ بنتا تھا جس کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی تھی اس کو نبھایا ہے، اور آگے بھی ہم مزید نبھائیں گے۔ تو میں ذوالفقار کاظمی صاحب، نوید حسین صاحب، شاہینہ کوثر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس کتاب کی انوگریشن، رونمائی آج اس کی ہم کر رہے ہیں۔ جالب صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج سب لوگ ہم یہاں موجود ہیں، تو کیوں نہ ایک جالب صاحب کا نعرہ ہو جائے، زندہ ہے جالب، زندہ ہے جالب، مزدور کا جالب، کسان کا جالب، حبیب جالب، حبیب جالب، حبیب جالب۔ Thank you so much, sir. It's a great honor. نہیں آپ آئیے گا انشاءاللہ، یہ چیئر کا آئیڈیا ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔
معروف ٹی وی ایکٹر جناب غیور اختر مرحوم صاحب کے صاحبزادے، اور یہ غیور تھیٹر کے نام سے ایک پلیٹ فارم سے کلچر کی فروغ کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، اور آج یہ حبیب جالب امن مشاعرے کے مہمان شاعر بھی ہیں. سر آرٹسٹ یہ ویسے تو یہ ڈاکٹر ہیں، لیکن شوبز کے لیے اور ریوائول آف دا جو اسٹیج ہے اس کے لیے بھی یہ تحریک انہوں نے دینے والے موجود ہوں. حبیب جالب کا تجھے کبھی تو چلتا دیکھیں، تجھے کبھی تو چلتا دیکھیں، ایک قدرت کی لاج. دنیا میں دو ہی طرح کے انسان ہیں، یا اچھے انسان یا برے انسان ہوں گے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان رخصت ہو گیا. رخصت اس وقت ہوتا ہے جب انسانوں کے ذہنوں سے کوئی رخصت ہوتا ہے. دنیا میں امن خواب نہیں ہے اگر اس خواب کو تعبیر دینے والے موجود ہوں. حبیب جالب کا پاکستان جو ہے وہ مزدور کا پاکستان تھا. حبیب جالب کا پاکستان طالب علم کا پاکستان تھا. میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب، جو کہ امن کے لیے پوری دنیا میں جن کی خدمات کا جتنا میں ذکر کروں وہ کم ہے. پریزیڈنٹ ہیں کامن گراؤنڈز کے، سوشل سائنٹسٹ ہیں، کانفلکٹ ایکسپرٹ، ڈائیلاگ ایکسپرٹ ہیں. میں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آج کے حوالے سے، جالب صاحب کے حوالے سے اور جالب کے پاکستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی. دنیا میں دو ہی طرح کے انسان ہیں، دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں. دنیا کی تقسیم صرف اور صرف ایک ہی الہامی قاعدے یا اصول پہ مرتب ہے کہ وہ لوگ جو مخلوق خدا کے لیے بہتر سوچتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، اور اپنی مثال دنیا میں چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اور دوسری جانب ایسے افراد ہیں کہ جو دنیا پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے ساتھ لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، اپنی اس دنیا کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا نہیں گیا تھا، بلکہ خدا کو جب یہ کہا گیا، فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو زمین پہ نائب بنا کے بھیج رہے ہیں جو دنیا پہ، جو زمین پہ ظلم کرے گا. تو خدا نے کہا کہ ہم بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ اس تقسیم کا خدا بزرگ و برتر کے اس الہامی قاعدے میں، اس قانون میں ذکر تھا کہ دنیا میں دو ہی طرح کے انسان ہیں، یا اچھے انسان یا برے انسان ہوں گے. معزز خواتین و حضرات، آج دنیا مختلف طرح کے مسائل اور مشکلات کا شکار ہے. کوئی شخص جو یہ چاہے کہ وہ جنگ کا حامی ہے، کوئی شخص جو یہ چاہے کہ وہ افتراق اور انتشار کو پسند کرتا ہے، کوئی شخص جو یہ کہے کہ میں ظلم کا حامی ہوں، اس کو صرف ایک ہی نام دیا جا سکتا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے. دوسری جانب وہ لوگ جو مزاحمت کرتے ہیں، جو خدا کے اس اصول کو انسانوں کے سامنے عملی طور پہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے ظلم کے خلاف، مزاحمت کریں گے جنگ کے خلاف، اور مزاحمت کریں گے جہالت کے خلاف. وہ لوگ ہیں جن کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے.
میرے پیارے بھتیجے عمر نے، اس لیے کہ اس کے والد، میری ذاتی شناسائی اور دوستی کسی طرح سے بھی حضرت حبیب جالب سے نہیں رہی، اس لیے کہ میں ان سے میل جول رکھنے والوں کے اس زمانے میں شاید یہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن بعد ازاں جب ناصر جالب جو عمر کے والد ہیں ان سے میری دوستی ہوئی تو ان کے ذریعے سے ان کے احوال مجھ تک پہنچتے رہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے، اس لیے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان رخصت ہو گیا۔ رخصت اس وقت ہوتا ہے جب انسانوں کے ذہنوں سے کوئی رخصت ہوتا ہے، جاتا اس وقت ہے جب لوگوں کی یادوں سے وہ نکلتا ہے، رخصت اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں جالب کو اس لیے لوگ نہیں بھول سکتے کہ اب اس زمین پہ کوئی نہ کوئی پیغمبر اترے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن حضور کے اس پیغام کو، اس رحمتوں اور برکتوں والے پیغام کو اور اللہ کے اس الہامی پیغام کو کہ انسان سب سے زیادہ اہم ہے۔ قرآن مجید کی آواز یہی تھی کہ یا ایھا الناس، عوام کی بات، اور یہی وہ بات ہے جو جناب حبیب جالب کرتے تھے۔ اسی لیے جو خدا کا بنایا ہوا یہ قانون کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، چونکہ حبیب جالب جو ہیں خدا کا ذکر کرتے تھے اور خدا کے انسانوں کا ذکر کرتے تھے، اس لیے ان کا ذکر آج ہر زبان پہ ہے۔ تمام خواتین و حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ صرف حبیب جالب کے اشعار کو مت پڑھیے، اس کی شخصیت کو پڑھیے، اس کی جد و جہد کو پڑھیے اور اس کے اس فکر و فلسفے کو جانیے کہ جو حبیب جالب جو ہیں ہم سب کے لیے ایک زندہ اصول کی صورت میں یہاں پہ رکھ کے گئے ہیں۔ وہ زندہ اصول حریت فکر کا ہے، وہ زندہ اصول انسانوں کی ترقی کا ہے، اور انسانوں کی ترقی یہ مادی ترقی نہیں ہے۔ حبیب جالب نے کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہا کہ انسان کو اتنا ترقی کر جانا چاہیے کہ جو اس کی ترقی کو صحیح معنوں میں انسان کے پیمانے سے ناپ نہ سکے۔ حبیب جالب یہ چاہتے تھے کہ مزدور جس کو خدا نے کہا کہ القاسب و حبیب اللہ، کہ مزدور تو خدا کا دوست ہے، آج میرے سامنے ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو حقیقی معنوں میں حبیب جالب نے جو کہا تھا کہ مزدور خدا کا، جو خدا نے جو کہا تھا اور رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ مزدور خدا کا دوست ہے، آج میرے سامنے جناب خورشید احمد خان موجود ہیں۔ یہ ایسے افراد ہیں جو حقیقی معنوں میں وہ کیریکٹرز ہیں جو حبیب جالب کے اس فکر و فلسفے کے ترجمان ہیں۔ بالکل عمر، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ کا یہ کہنا کہ ہمیں دنیا میں اس فکر و فلسفے کو رد کرنا ہے کہ جنگ کو کیسے روکنا ہے۔ آج یوکرین ہو، فلسطین ہو یا کشمیر ہو، ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ انسان کی عزت و عظمت جو ہے، کہیں بھی اسلام میں یہ نہیں کہا گیا یا ایھا المسلمون یا ایھا الناس۔ یہ وہ دین تھا کہ جس نے انسانوں کی بات کہی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم نے مذہب کو بریکٹ کر دیا صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ، اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے مخاطب جو ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ دنیا میں امن خواب نہیں ہے اگر اس خواب کو تعبیر دینے والے موجود ہوں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں، دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر حبیب جالب کے فکر و فلسفے کو سمجھا دیا جائے تو وہ پاکستان کو عزت دیں گے، لیکن افسوس کہ وہ مزاحمتی فکر جو سرمایہ دار کی ہے، جو اس وڈیرے کی ہے، جو اس غلیظ قسم کا سیاستدان کی ہے، کہ جو یہ چاہتا ہے
کہ پاکستان کے اس فکر فلسفے کو دنیا میں اجاگر نہ کیا جائے، وہ در حقیقت بہت بڑی دیوار ہے پاکستان کے اس امیج بلڈنگ میں جیسا کہ حبیب جالب چاہتے تھے۔ حبیب جالب کا پاکستان جو ہے وہ مزدور کا پاکستان تھا، حبیب جالب کا پاکستان طالب علم کا پاکستان تھا، حبیب جالب کا پاکستان ایک محنت کش کا، ایک دہقان کا پاکستان تھا، لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے اس کو ایک شناخت دے دی کہ پاکستان اس کا ہے جس کی جیب بھری ہوئی، اس کا دل خالی ہو لوگوں کی محبت سے، اس کا دل خالی ہو حریت فکر سے، اور اس کا دل خالی ہو اس خیال سے کہ جو انسانوں کو معراج عطا کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا میں جنگوں کو روکنے کے لیے، ابتلا کو روکنے کے لیے اور ہر طرح کی تکلیف کو روکنے کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے، اور وہ ضروری ہے کہ ہم اس جانب لوٹ آئیں کہ جس جانب حبیب جالب ہمیں آواز دیتا نظر آتا ہے کہ آؤ ہم اس قافلے میں شریک ہوں کہ جو قافلہ انسانوں کا قافلہ ہے، اچھے انسانوں کا قافلہ ہے، اچھے پاکستانیوں کا قافلہ ہے، اور وہ قافلہ اور اس قافلے سالار کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سلام پیش کرنا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے آج تک دنیا میں اگر کسی شخص کو یا مختلف افراد کو مثال بنا کے پیش کیا ہے تو اس میں سیاسی زعماء کو نہیں، اس میں مذہبی لوگوں کو نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں ان لوگوں کو مثال بنا کے پیش کیا ہے کہ جو صحیح معنوں میں پاکستان کے وارث تھے۔ آج اس پاکستان کے اندر کئی پاکستان وجود پا چکے ہیں، امیر کا پاکستان، لوٹنے والے کا پاکستان، ایک ایسے طبقے کا پاکستان جس کا پاکستان کی تخلیق سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا پاکستان۔ میں اور آپ اس پاکستان کی تلاش میں ہیں جو حبیب جالب یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ ہم پاکستان کے وارث ہیں، لیکن پاکستان کہاں ہے؟ معزز خواتین و حضرات، طویل دورانیے کی ان رپورٹس کو دیکھنے کا شکریہ، لیکن ہم آپ کے ذہن میں یہ خیال رکھنا چاہتے تھے کہ ایک جانب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور دوسری جانب دیکھیے کہ پاکستان میں ادب سے، پاکستان سے انقلاب پرور لوگوں سے، پاکستان سے حریت فکر رکھنے والے لوگوں سے کتنی محبت لوگوں کے اندر موجود ہے۔ ایک جانب آپ سڑکوں کے اوپر ایک ہجوم دیکھتے ہیں، دوسری جانب وہ افراد موجود ہیں جو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے نظام کو ایک عزت دینا چاہتے ہیں۔ ان تمام رپورٹس کے اندر جو ہمارے لیے ایکسکلوسیولی مائی ٹی وی کے لیے تیار کی گئی تھی، اور اس میں یقیناً خیالات کا اگر آپ ان خیالات سے متفق نہیں ہیں تو آپ کے اپنے خیالات ہیں، ہم ان کو بہت احترام کرتے ہیں ان کا، لیکن ان رپورٹس کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کئی سوالات آئے ہوں گے کہ پاکستان کی اور پاکستان کے اس خیال کی آپ کیسے عزت کر سکتے ہیں جو پاکستان کے جمہوری خیال ہے، جو پاکستان کا دستوری خیال ہے، جو پاکستان کا پارلیمانی جمہوریت کا خیال ہے، اور پاکستان میں ڈیموکریسی کو فروغ دینے کے لیے ہے، لوگوں کے حقوق سے متعلق ہے، لوگوں کو آواز دینے سے متعلق ہے، جس آواز کا تذکرہ حبیب جالب نے کیا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ خیالات جو ہیں پاکستان کے مقدر کو بدل سکتے ہیں، پاکستان کو ایک ٹریک دے سکتے ہیں۔ آج میں بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے بہت لے کے ساتھ بہت جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے جناب حبیب جالب کی اس نظم کو جو دستور نظم ہے۔ آج اس دستور کو عزت دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے عزت دیتے ہیں، عوام کیسے دیتے ہیں، اپوزیشن کیسے دیتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب ہم آپ کے ساتھ کچھ تصاویر بھی شیئر کریں گے جناب حبیب جالب کے اس عوامی میلے سے متعلق، لیکن اس میں ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ تمام مشاہیر ہیں ہمارے جن کی عزت کرنا ہمارے لیے بہت مقدم بات ہے، اور ان تمام تصاویر کے پیچھے ایک کہانی موجود ہے۔ وہ کہانی پاکستان کی حقیقی کہانی ہے، سچی کہانی ہے، خوبصورت پاکستان کی کہانی ہے۔ ان تصاویر کو دیکھیے گا، اور ان تصاویر میں آپ کو
ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی دنیا میں بہت قدر ہے. میری مراد ایک ایسے مزدور رہنما کی جناب خورشید احمد خان ILO کے وہ چیئر رہے. اس کے علاوہ ان کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں کہ ایسے افراد موجود ہیں جو مزدور کی بات کرتے ہیں, جو محنت کشوں کی بات کرتے ہیں. اب بھی پاکستان کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین کے یہ سربراہ ہیں جناب خورشید احمد خان. میری ان سے بڑی والہانہ محبت ہے, اس لیے محبت ہے کہ ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا کام ہے جناب خورشید احمد خان صاحب کا. آپ تصاویر دیکھیے گا, اور تصاویر پہ میں آپ کے ساتھ یہ وہ کتاب کے انوگریشن سے متعلق ہے جس کا آپ نے ویڈیو میں بھی تذکرہ دیکھا, آگے دیکھیے گا. یہ آپ نے حبیب جالب کے اس کلام کو باقاعدہ جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا, اس کی ایک شکل ہے, اور بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ غیور اختر صاحب کے صاحبزادے نے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ٹیبلو کیا. بہت خوبصورت انداز تھا اس کو جو ہے وہ اس کی تمثیل کرنے کا, ان کے کلام کو تمثیل کرنے کا ایک بہترین مثال موجود تھی. اگلی تصویر دیکھیے گا. یہ امر جالب ہیں. یقیناً جناب جالب کے کلام کو اور ان کے پیغام کو امر کرنے کی ایک واضح دلیل جو ہے اس شخصیت میں موجود ہے. آگے دیکھیے گا. یہ مشاعرہ بھی تھا, اور اس میں جو مشاعرہ اس قدر خوبصورت مشاعرہ تھا, اور میں نے دیکھا کہ مشاعرے کے اندر جو شعراء نے کلام پڑھا وہ پاکستان میں اس وقت ادبی اور شعر کی ترقی کی ایک ضمانت کے طور پہ موجود تھا. بہت خوبصورتی کے ساتھ اس تمام سلسلے کو وہاں پہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا. اگلی تصویر دیکھیے گا. یہ آغا صاحب موجود ہیں, اور جناب خورشید احمد خان صاحب موجود ہیں, اور بریگیڈیئر صاحب موجود ہیں, بریگیڈیئر ڈاکٹر, جن کا بہت کنٹریبیوشن ہے حضرت علامہ کے کلام کو پہنچانے کے لیے لوگوں کے, اور پرشین کے بہت نابغہ شاعر ہیں یہ. اگلی تصویر دیکھیے گا. یہ جناب خورشید احمد خان صاحب, شکریہ کہ آپ نے مجھے ایوارڈ جو ہے وہ امن ایوارڈ جو ہے حبیب جالب کا وہ پیش کیا. آپ کی نوازش, آپ کی عنایت, میں آپ کے ہاتھوں سے اس اعزاز کو لیتے ہوئے کہ جو آسمہ جہانگیر کو 2019 میں امن ایوارڈ سے نوازا گیا تھا, اور اس کے بعد 2 سال کے بعد چونکہ کووڈ کا معاملہ تھا, اس کے بعد اس اعزاز کو حاصل کرنے والا بندہ جو ہے یہ بندہ حقیر فقیر ہے. بہت شکریہ امر جالب اور جالب فاؤنڈیشن اور جناب خورشید احمد خان صاحب یہ اعزاز کو پیش کرنے کا. اسی طرح اور تصاویر دیکھیے گا. یہ آگے چلتے جائیے. یہ حبیب جالب عوامی میلے کا افتتاح کرتے ہوئے جو الحمرا لاہور میں وہاں پہ ہوا, ایک بہت شاندار تقریب, بہت شاندار میلہ, بہت شاندار سمپوزیم, کتابوں کا افتتاح, حبیب جالب صاحب سے متعلق باتیں, اور یہ وہ لمحہ کہ جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں جناب خورشید احمد صاحب کے ساتھ اور دوسرے افراد کے ساتھ اس میلے کا افتتاح. بہت خوش قسمت ہوں اور خوش بخت ہوں میں کہ جناب حبیب جالب کے اس عوامی میلے کا افتتاح کرنے کا موقع مجھے نصیب ہوا. یہ جناب خورشید احمد خان صاحب اپنے مزدور دوستوں کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے اس میلے میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. معزز خواتین و حضرات, عمر سے میری محبت اس لیے ہے کہ اس نے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور اس پیش کرنے کے علاوہ ایک مصمم ارادہ رکھتے ہیں کہ حبیب جالب کو ایک تحریک کی شکل میں لوگوں کے سامنے رکھیں گے. معزز خواتین و حضرات, میں شکر گزار ہوں حبیب جالب فاؤنڈیشن کا, اور کہ انہوں نے بہت ایکسکلوسو ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہے ہمارے لیے اس پروگرام کو باقاعدہ ترتیب دینے کے لیے. امر جالب مائی ٹی وی آپ کا شکر گزار ہے, ہمارے ویورز سب کے شکر گزار ہیں, اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں دستور کو, قانون کو, آئین کو, جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے ایک مصمم ارادہ حبیب جالب کے پیغام کے فروغ کے حوالے سے جو ہے لوگوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ رکھا ہے.
بہت شکریہ آپ کا. معزز خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں اس مشکل وقت میں، جب پاکستان جو ہے وہ ایک بہت سی فکری ایک عجیب قسم کے معاملات ہیں، اختلافات ہیں، آراء کا اختلاف ہے، اور اس میں سے ہماری خواہش ہے کہ ایک بہت اچھی پروڈکٹ نکلے جو پاکستان کی خوبصورت پروڈکٹ ہو اور وہ جمہوریت کے فروغ کی پروڈکٹ ہو. اس لیے کہ جب ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو ان میں سے نتائج جو ہیں خدا بہت بہتر برآمد کرتا ہے. موجودہ حکومت کو مبارکباد کہ انہوں نے اقتدار سنبھالا، لوگوں کو مبارکباد کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو عزت بخشی جو پاکستان کے لیے ہیں، اور اپوزیشن کے ان تمام خیالات کی قدر و قیمت کو ہم جانتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں. اور اس تحریک کو جو پاکستان میں اس وقت جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جمہوریت کے فروغ کے لیے ہے. اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا. ہمیشہ ایسی چیزوں کے نتائج بہت بہتر ہوتے ہیں. معزز خواتین و حضرات، آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے، یہ مڈ ہے جب رمضان المبارک کا. 30 اپریل کو توقع ہے کہ یہ چاند رات ہوگی، اور چاند رات میں جو مائی ٹی وی نے اہتمام کیا ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، وہ یقیناً ایک ہسٹورک ایونٹ ہوگا. اس لیے کہ یہ ایک ایسی کمیونٹی کی جانب سے ہے جو مسلمان کمیونٹی کو آنر کرنا چاہتا ہے. اعزازات کے ذریعے، میلے میں بہت گپ شپ کے ذریعے، ہر طرح کے اس سامان کے ذریعے کہ جس سے آپ کو آپ کی محبت کو فروغ ملے گا، اور لوگوں کو دعوت عام ہے. ایک بہت پریسٹیجیس جگہ پہ اس میلے کا اہتمام ورجینیا ریاست کے اندر ہو رہا ہے، جس میں یہاں کی لیڈرشپ بھی، عوام بھی، اور مسلمان جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ شریک ہوں گے، اور مائی ٹی وی کے اس پیشن سے لطف اندوز ہوں گے. اور ہم مائی ٹی وی کے حوالے سے بھی، اور اس آرگنائزیشن نے جس نے اہتمام کیا ہے، مونی گل کو اور ان کے تمام رفقا کو، کلدیپ گل کو اور بھائی اگیا پال جی کو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے کریٹو ڈائریکٹر جیسمیت کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ اس تقریب سے، اس اجتماع سے اور چاند رات سے ورجینیا کی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی اور مسلم کمیونٹیز، بلکہ اس لیے مختلف نیشنلٹیز کے لوگ جو وہاں پہ موجود ہوں گے، ان کے لیے بہت افتخار اور اعزاز کی بات ہے کہ سکھ کمیونٹی ان کو آنر کرنا چاہ رہی ہے. یہ ہے وہ بات جو حقیقی معنوں میں کو ایگزسٹنس کی بات ہے. یہ ہے وہ بات جو ہم ایک دوسرے کی محبت کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے کرتے ہیں. یہ ہے وہ بات جو عوام کی بات ہے. یہ ہے وہ بات جو اسلام کو عزت دینے کی بات ہے. ہمارے پاس وہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہوں گے. تشریف لائیے، ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے اس چاند رات میں جو حقیقی معنوں میں چاند رات ہوگی. چاند نکلے گا اور چاند کی روشنائی سے، محبت کی روشنائی سے ہم فیضیاب ہوں گے. آپ تمام خواتین و حضرات کو دعوت عام ہے. معزز خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کو آپ کی اجازت کے ساتھ ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے ایک دوسرے کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کی آراء کو عزت دیجیے، ایک دوسرے کی محبت کو عزت دیجیے، اس لیے کہ یہ محبت جو ہے یہی فاتح عالم ہے. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ ناصر.